नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें पहली बड़ी खबर शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतल्लिक है। इस मामले पर इस्लामाबाद की एक हसास इमारत में GHQ से जुड़ी क्या हैरानकुन सरगर्मी हुई, इस सरगर्मी का बराह रास्त ताकतवर हलकों से क्या ताल्लुक है, इस सरगर्मी से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो कैसे वायरल हो गई, इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदार कौन हैं, इस हसास इमारत में अचानक कौन सी ताकतवर शख्सियत पहुंची, इस शख्सियत के पहुंचने के बाद इसी इमारत में किस नोयत की कशीदा सूरत हाल पैदा हुई, 31 मिनट तक कौन अमली तौर पर यरगमाल बना रहा, उसके बाद क्या 2 बड़े और हसास नोयत के फैसले किए गए, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर मार्शल लॉ से जुड़ी हुई है। मार्शल लॉ लगाने के मुतल्लिक रावलपिंडी से यानी ताकतवर हलकों के शहर से अचानक क्या हसास तरीन खबर आई, इस्लामाबाद में अचानक फौज क्यों आ गई, रेड जोन और रेड जोन में मौजूद तमाम हसास इमारतों का पूरा कंट्रोल फौज ने क्यों संभाल लिया, एक हसास और इंतहाई अहम शख्सियत ने कैसे पूरी गेम उल्टा कर रख दी, इस शख्सियत का नाम क्या है, इसी मामले पर एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो क्यों वायरल है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 57 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, उसके बाद शहबाज शरीफ के लिए क्या नाकाबिले यकीन मुसीबत खड़ी हो गई, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर एक हंगामी और आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक है। ये इजलास अब से कुछ देर पहले हुआ। इस इजलास में कौन से ताकतवर जनरल शरीक थे, आर्मी चीफ और DGISI जनरल नदीम अंजुम को इस इजलास में हंगामी तौर पर क्यों पहुंचना पड़ा, पाक फजाइया के सरबराह को इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में क्यों बुलाया गया, इसी हंगामी इजलास में किस अहम और हसास तरीन मामले पर जोरदार किस्म की डिबेट हुई, इस इजलास में क्या 3 बड़े फैसले किए गए, 57 मिनट तक किस किस्म की सूरत हाल बनी रही और इसी इजलास से फिर शहबाज शरीफ की एक हैरानकुन वीडियो कैसे वायरल हुई, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी हसास खबर है, इतनी अहम खबर है कि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर बुलेटिन्स में शामिल किया है और इसी एक हसास खबर पर अब पूरे मरकजी मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं उनमें बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कशन की जा रही है। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब मियां नवाज शरीफ के एक पुरस्कार जासूस और एक जो उनका मिस्टीरियस किस्म का जासूस है उसके मुतल्लिक एक बड़ी खबर आ गई और इसी जासूस की एक तबाहकुन किस्म की वीडियो अब से कुछ देर पहले सामने आई है और ये एक ऐसी वीडियो है जिसने पाकिस्तान के सियासी हलकों को हैरान करके रख दिया है और वो सोच भी नहीं सकते थे कि आज के दिन में नवाज शरीफ के इस जासूस के मुतल्लिक इस किस्म की खबर और इस किस्म की वीडियो आ सकती है। अब ये जो जासूस है मियां नवाज शरीफ का, इसको शहबाज शरीफ के घर में घुसाया गया था। जी हां, शहबाज शरीफ की सफ़ों में मियां नवाज शरीफ के इस पुरस्कार जासूस को घुसाया गया था क्योंकि मियां नवाज शरीफ ये समझते थे कि अगर इस जासूस को शहबाज शरीफ की सफ़ों में ना घुसाया गया तो फिर उनके लिए और मरियम नवाज के लिए बड़ी पेचीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है और ये एक ऐसा जासूस है जो कि आपको मियां नवाज शरीफ की लंदन से आने वाली हर वीडियो में उनके दाएं या बाएं जानिब खड़ा नजर आता था। इसी जासूस के पास एक सफारती पासपोर्ट भी था। इस जासूस की अहलिया के पास भी
ایک سفارتی پاسپورٹ تھا، لیکن جب یہ جاسوس پاکستان سے فرار ہوا اور عدالتوں نے اسے یہ کہا کہ تم اپنا یہ جو سفارتی پاسپورٹ ہے اس کو سرنڈر کرو، تو جب انہوں نے اپنا سفارتی پاسپورٹ سرنڈر نہیں کیا تھا تو اس کے بعد ان کے سفارتی پاسپورٹ کینسل کر دیے گئے تھے۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں آج کے دن میں اس جاسوس کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے اور ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا جاسوس ہے جو پاکستان سے سرکاری طیارے میں فرار ہوا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ خلاف ضابطہ پرائم منسٹر کا طیارہ استعمال کرتے ہوئے یہ جاسوس یہاں سے فرار ہوا۔ اس کے بعد اسی جاسوس نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی، اور یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی کرپشن پر براہ راست آرمی چیف نے چھاپا مارا، اور آج کے دن میں اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ اب یہ جو چھاپا ہے یہ اس وقت مارا گیا جب آرمی چیف کو ایک حساس نوعیت کی اطلاع ملی، اور ایک اہم شخصیت نے آرمی چیف سے یہ کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، اور آپ کے ساتھ یہ جو ملاقات ہے اس میں نے بڑے اہم نوعیت کے اور حساس نوعیت کے شواہد پیش کرنے ہیں، اسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاسوس کے متعلق۔ اس کے بعد اسی جاسوس کی کرپشن کا معاملہ جس پر آرمی چیف نے چھاپا مارا، یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے، جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں بھی اٹھایا گیا، اور خود آرمی چیف نے اس شخص کی کرپشن کے جو شواہد ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں رکھے۔ اب یہ جو میاں نواز شریف کے رشتہ دار ہیں اور میاں نواز شریف کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں شہباز شریف کی صفوں میں، تاکہ شہباز شریف اور مریم نواز جو ہیں، یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب مریم نواز لندن میں ہیں تو شہباز شریف کہیں پارٹی کو ٹیک اوور نہ کر لیں، تو اس پوری صورتحال میں اب میاں نواز شریف کے ان رشتہ دار یعنی اسحاق ڈار کے متعلق آج کے دن میں دو بڑی تباہ کن قسم کی اور بہت عجیب و غریب قسم کی خبریں آئی ہیں، اور ان سے جڑی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اب یہ خبریں اس وقت سامنے آئیں اور اسحاق ڈار سے جڑی یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں ایک عالمی ادارے نے، ایک انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن نے یہ رپورٹ جاری کر دی کہ اب پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 100% سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ عملی طور پر پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یہ پچھلے 9 سال کی کم ترین سطح پر آ کر 6 ارب ڈالر سے بھی نیچے گر گئے، یعنی پچھلے 9 سال میں ہمارے فارن ریزروز اتنے نہیں گرے جتنے اس امپورٹڈ حکومت کے 8 ماہ میں گر گئے۔ ایک طرف عمران خان صاحب نے 5.97% گروتھ ریٹ پر، جو پچھلے 20 سال کا ریکارڈ گروتھ ریٹ تھا، وہاں پر حکومت چھوڑی تھی، لیکن اب اس امپورٹڈ حکومت نے 8 ماہ میں ملک کو اتنا دیوالیہ کر دیا کہ اب آپ کے جو فارن ریزروز ہیں یہ پہلی مرتبہ 6 ارب ڈالر سے بھی نیچے آ گئے۔ اور اس پر مختلف لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس پر جناب باجوہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے ایک سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کے بقول جناب باجوہ نے گرائی تھی۔ اب اسی پوری سچویشن میں اسحاق ڈار کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی۔ ایک تو اسحاق ڈار کے جو دیگر منجمد اکاؤنٹس تھے جو کہ عدالتوں کے حکم پر فریز کیے گئے تھے، ان اکاؤنٹس کو بھی آج کے دن میں بحال کر دیا گیا، اور دوسری جانب اسحاق ڈار کے جو ایک قریبی دوست ہیں اشفاق تولا، ان کو بھی اب نواز دیا گیا ہے اور ان کو براہ راست وزیر مملکت کا عہدہ دے دیا گیا ہے۔ یعنی ملک مکمل طور پر ڈوب رہا ہے۔ یہاں پر ملک میں آپ کہہ لیں کہ ایک طرف آپ کے فارن ریزرو جو ہیں مکمل طور پر سنک کر چکے ہیں، اور دوسری جانب عہدوں کی بندر بانٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور اب اسحاق ڈار کے دوست کو بھی نواز دیا گیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آصم منیر کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب جی ایچ کیو کے ایک فیصلے کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع آ گئی، اور اسی اطلاع سے جڑی پھر ایک ویڈیو سامنے آ گئی۔ اس ویڈیو میں 2 کردار بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال میں اسلام آباد کے جو طاقت کے ایوان ہے، یہاں پر
GHQ سے جڑی ایک انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے، اور اسی اطلاع پر یعنی جو GHQ کے ایک فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، اس اطلاع پر ایک لائیو شو میں، ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اسی لائیو شو کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ GHQ کے کس فیصلے کے متعلق یہ اطلاع تھی اور یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ اب وہ اطلاع یہ ہے GHQ سے جڑے اس فیصلے کے متعلق جس پر ایک ٹی وی شو میں ہنگامہ ہوا، اس ہنگامے کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ اطلاع یہ ہے کہ اس وقت جو طاقت کے ایوان ہیں اور اسی طرح اقتدار کے جو سول ایوان ہیں، یہاں پر ایک نئی حکومت کا فارمولہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور GHQ سے اس قسم کی وائبز آ رہی ہیں کہ چونکہ ملک کی معیشت مکمل طور پر ڈوب چکی ہے، جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ اس حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوست ممالک سے بھی کسی قسم کی مالی امداد نہیں مل رہی۔ تو اس پوری صورتحال میں GHQ سے یہ وائبز آئیں کہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت کو فارغ کر کے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے، اور یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے یہ کم سے کم 2 سال تک ہو۔ اب اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے اس کی ایک ہومیوپیتھک قسم کی تردید تو کی، لیکن اب ایک لائیو پروگرام میں اسی معاملے پر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا سین کریٹ ہو گیا، اور پھر اس لائیو پروگرام کی ایک جو ویڈیو ہے اور جو ایک ویڈیو کلپ ہے وہ وائرل ہو گیا، کیونکہ یہ ایک ایسا پروگرام تھا، اس میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا معاملہ زیر بحث آیا، اور پھر ایک بہت بڑا انکشاف GHQ کے حوالے سے کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے اب یہ ویڈیو وائرل ہے، اور اس ویڈیو کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ اسد کیسر جو سابق سپیکر قومی اسمبلی تھے وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیو نیوز کا یہ پروگرام ہے، اور اسد کیسر اس پروگرام میں آن ریکارڈ کیمروں کے سامنے کہتے ہیں کہ PTI کو، ہمیں اور عمران خان صاحب کو طویل مدت کی عبوری حکومت کی آفر کی گئی تھی، لیکن ہم نے یہ آفر مسترد کر دی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے ہم 3/4 اکثریت کے ساتھ یہ الیکشن جیت جائیں گے، اور یہ جو عبوری حکومت کی آفر ہے اس کے متعلق خرم دستگیر سے پوچھ لیا جائے۔ اب خرم دستگیر بھی اسی پروگرام میں شریک تھے۔ جب اسد کیسر نے براہ راست کہا کہ خرم دستگیر سے اس معاملے پر پوچھا جائے تو خرم دستگیر اس پر شرمندہ ہو گئے، اور انہوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ جو آفر ہے عبوری حکومت کی یہ کی گئی تھی، تاہم انہوں نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ یہ کوئی آفیشل آفر نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے کے پیچھے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے ایک پراسرار کھیل جو ہے یہ ضرور جاری ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب جناب باجوہ سے جڑے ایک پراسرار کردار کی ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جو کہ جناب باجوہ کے سسر کا دوست ہے۔ عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے سسر کے متعلق یہ انکشاف کیا تھا کہ ان کی نون لیگ کے کرپٹ رہنماؤں سے دوستیاں تھیں، لیکن اب اسی کریکٹر کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور یہ ویڈیو بھی اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو وائرل ہے، اور اس ویڈیو کے اوپر بھی بڑے معنی خیز قسم کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اور یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب جناب باجوہ 1 ماہ کی روپوشی کے بعد دوبارہ منظر عام پر آئے۔ 1 ماہ تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب باجوہ نے کوئی پبلک اپیرنس نہیں دی، لیکن اب جناب باجوہ سے جڑے اسی کردار نے جناب باجوہ کے لیے ایک اور بڑا حیران کن اقدام بھی اٹھایا تھا، اور وہ اقدام یہ تھا کہ جناب باجوہ سے جڑے اس کردار نے شہباز شریف کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ جناب باجوہ کو 6 ماہ کی کم سے کم آپ ایکسٹینشن دیں، ورنہ ملک میں مارشل لا لگ جائے گا۔ لیکن اب اسی مارشل لا کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور فواد چودھری نے اب یہ انکشاف کیا ہے اور ہماری اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے کہ نواز شریف نے مارشل لا لگوانے کی پوری کوشش کی تھی۔ ملک احمد خان نے جناب باجوہ کا یہ پیغام یعنی 6 مہینے کی ایکسٹینشن کا پیغام شہباز شریف کو پہنچایا تھا، اور میاں نواز شریف کی اس وقت کوشش تھی کہ مارشل لا لگ جائے تاکہ ان کی یہ جو نااہلی ہے پچھلے 8 ماہ میں اس کے اوپر کسی طریقے سے کوئی پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اب فواد چودھری نے یہ انکشاف کیا ہے
کہ جس وقت آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی اس وقت میاں نواز شریف مارشل لا لگوانا چاہتے تھے۔ عمران خان صاحب کو یہ اطلاع مل چکی تھی اور عمران خان صاحب نے پھر ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت میاں نواز شریف کی یہ چال ناکام بنا دی۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب شریف خاندان سے جڑی ایک گرفتاری ہوئی اور شریف خاندان سے جڑے اس کردار کو اب براہ راست جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یہ بھی آج کی ایک اہم اور بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ لیگی ایم این اے چودھری اشرف، جن پر بڑے پیمانے پر کرپشن کا الزام تھا، اب ان کو اسی کرپشن کے الزام میں 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر آئی ہے۔ یہ خبر ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس سے آئی ہے۔ اسی اجلاس کی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی اب پہلی مرتبہ سامنے آ گئی ہے۔ یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں نہ صرف آرمی چیف شریک تھے بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہنگامی طور پر اس اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ اسی اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی شرکت کر رہے تھے، پاک بحریہ کے سربراہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا حساس نوعیت کا اور کتنا اہم اجلاس تھا۔ اب یہ اجلاس ایک ہنگامی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ہو رہا تھا، اور اس کے بعد شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کی ایک ملاقات بھی ہوئی، لیکن حیران کن طور پر اس ملاقات کی کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو جاری نہیں کی گئی، کوئی باقاعدہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس پر بھی بہت سے سوالات کھڑے ہوئے تھے کہ کیا پاکستان کی فوجی قیادت یہ نہیں چاہتی کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ نظر آئے، کیونکہ شہباز شریف پر ظاہر ہے کہ کرپشن کے سنگین الزامات ہیں۔ لیکن اب آج کے دن میں ایک اور اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، سفارتی سطح پر ہماری پالیسیز ناکام ہو چکی ہیں، کوئی دوست ملک پاکستان کی معاشی مدد کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے، عوام پر مہنگائی کا قہر نازل کیا جا چکا ہے، اور اوپر سے دہشت گردی کی جو شدید لہر ہے اس نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اب اسی پوری سچویشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہنگامی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ اور پوری جو فوجی قیادت ہے یہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں اکٹھی ہوئی، اور وہاں پر پھر ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا۔ لیکن اب اس اجلاس کی ایک غیر معمولی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اجلاس ہے یہ تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا، اور یہ اتنا حساس اجلاس تھا کہ اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج کے 3 گھنٹے کے سیشن کے بعد پیر کو بھی یہ اجلاس جاری رہے گا۔ اب اس اجلاس میں دہشت گردی کی جو نئی ویو آئی ہے اس پر فوجی قیادت نے ایک نیشنل ایکشن پلان کا فارمولہ بھی پیش کیا، اور فوجی قیادت نے بتایا کہ کس طرح سے دہشت گردی کی اس نئی ویو میں دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے ایک آپریشن پلان کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اس کی جو ویڈیو جاری کی گئی جس میں شہباز شریف بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا جو کہ اعلیٰ ترین سول اور عسکری فورم کہلاتا ہے۔ اب اس ویڈیو میں شہباز شریف کو دیکھا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف کی اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر شکست خوردہ ہیں، مکمل طور پر پریشان ہیں، اور اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شہباز شریف کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کی حکومت کوئی زیادہ دن نہیں چل سکتی، اور جلد ہی الیکشن ہوں گے اور عمران خان صاحب پھر 3/4 اکثریت سے واپس آئیں گے، اور شہباز شریف کو میاں نواز شریف کی طرح لندن فرار ہونا پڑے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔